زبور 103 تو आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ तो आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है खुदा का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो। चलते हैं जी खुदा के पाक कलाम की जानिब, क्योंकि हमें आज इस स्टडी को लेना है और बहुत ही खूबसूरत ये सब्जेक्ट है। वेरी टची, वेरी सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए खुदा के पाक कलाम को खोलिए। अगर अभी तक आपने अपनी बाइबल मुकद्दस को नहीं लिया तो उसको ले लें और मेरे साथ इस स्टडी को कीजिए। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ अपने अजीज दोस्त भाई माइकल मैसी साहब को, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन में ज्वाइन किया है। आमिर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, वेलकम पास्टर जी। और डॉस सेंट हमारे साथ हैं, यूर वेलकम। एल्डर अरुण साहब ने भी ज्वाइन किया। और बुआजरा जी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा बुआ जी आपसे मिलके, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत ही हमने बरकत पाई आप सबके साथ मिलकर, और खुदा उनका शुक्र हो बेटी शाजिया के लिए उसकी बर्थडे जब हम सब ने सेलिब्रेट की, इट वाज सो गुड। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और दुआ को हैं आपके लिए, आपके घराने के लिए, खुदा उन आपको बहुत बरकत बख्शे। तो मेरा ख्याल है कि आपने मेरी बात पर कान धरे और आपने बाइबल ले ली। कुछ लोगों ने मुझे तस्वीर भेजी अपनी बाइबल की, और मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये एहसास बख्शा कि आप मेरी बात को सुनते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़रूर आप जो बाकी भी लोग हैं मुझे अपनी बाइबल की, जहाँ से भी हम तलावत करेंगे, मकाशफोस का 20 बाब उसकी 11 से 15 आयात, तो आप अपनी बाइबल की तस्वीर जो है स्क्रीन शॉट लें और मुझे भेजिए। मेरा नंबर है 00 7718992824। तो देखिए वो जो बहुत सारे बहन भाई जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जो कंट्री कोड है उनके लिए बड़ा जरूरी है, तो मैं फिर दोहराई देता हूँ 00447718992824। तो इस पे जरा मुझे अपनी अपनी भी तस्वीर भेज दें तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे बहन भाई हैं जो कि जिनको मैं नहीं जानता। इफ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर प्लीज डू सो, एंड सेंड मी पिक्चर ऑफ योर बाइबल। और आप जरूर, मुझे पता है कि बड़े जो बहन भाई हैं कहीं कैजुअल जो है सुबह बैठे होते हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने बेड में हैं, तो आप जरूर एक तस्वीर जो है वो जरूर मुझे खींच के भेजिए, ताकि मुझे मालूम हो कि आप मेरे साथ इस बाइबल स्टडी में शामिल हैं। जी हाँ, चलते हैं जी। The book of Revelation, chapter 20, verses 11 to 15। खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम सुनिए और ध्यान दीजिए। फिर मैंने, यानी यूहन्ना आरिफ, ये उसका जिक्र है, मैं पैराफ्रेज भी साथ साथ करता जा रहा हूं। तो यूहन्ना जिसने ये रोया देखी, जिसने ये मुकाशवा हासिल किया। मुकाशवा का मतलब है रेवलेशन, गॉड रिवील्ड समथिंग, किसी चीज का जार होना, मुनकशिफ होना। सो दिस इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। और यूहन्ना जो है पतमस के जजीरे में कैद थे, और वहां पर खुदा ने उनको ये मुकाशवा जो है दिया, ये बातें जो उन पर मुनकशिफ की, ज़ाहिर की। तो वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, यानी यीशु को उसने देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके इमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के इमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। खुदावन के
زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند مہربان، پاک خدا، لشکروں کے خداوند، بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو قدیم الایام ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، ہم تیرے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمیں تقویت بخشتا ہے، دانائی بخشتا ہے، حکمت بخشتا ہے، خدا اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے پاک خدا، اس وقت منت کرتے ہیں کہ کلام کے یہ گہرے بھید جو ہماری عقل سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے بالا تر ہے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہے، پر تو کامل ہے۔ اے پاک خدا، ہمیں برکت دے، سمجھا، اے پاک روح آ اور ہمیں دانائی عطا کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اس بات کا حصہ ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا، اور مجھ کمزور حقیر کے ساتھ ہونا، میری کم علمی میں اپنی دانش اور حکمت کو ظاہر کر، یسو کے قادر نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پادری گلبرٹ صاحب، ویلکم آپ کو، شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ عامر دلشاد صاحب، تھینک یو، اور آپ سب کا۔ جی بہن بھائیو، ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں پچھلے ویک کی طرف، ماضی کے جھروکوں میں ذرا جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ اٹس گڈ ٹو ریکلیکٹ یور مائنڈ، جسے ہم کلاس میں ہوتے تھے نا، تو جب چھٹی کے بعد جانا، ویکینڈ کے بعد، اور پھر جو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے وہ ہمیں یاد دلاتے تھے، جی ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، کون سا لیسن ہم نے دیکھا تھا، اور پھر آگے چلتے ہیں ہم۔ سو جسٹ گو بیک ٹو لاسٹ ویک۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اباؤٹ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، بلکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم اس سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرف؟ ہم ایک ٹائم ہے، ایک کلاک ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور ہم پہنچ چکے ہیں جی اس مرحلے پر جس کو مڈ نائٹ کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان جو 10 کنواریوں کی جو تمثیل ہے اس کو ذہن میں رکھیے، کہ 5 کے پاس کپیوں میں تیل تھا، اور 5 جو تھیں وہ اپنے مشلیں جو لے آئی تھی، لیکن ان کے پاس کپیوں میں تیل نہیں تھا، وہ دولہا کا انتظار کر رہی تھیں، اور پھر لکھا ہے کہ ان کا تیل جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کے پاس تیل وافر مقدار میں نہیں تھا، اور وہ گئیں تیل لینے کے لیے، انہوں نے مانگا 5 کواریوں سے، اور ان کا جی ہمارے پاس تو اپنے لیے کافی ہے، تو آپ جائیں اور آپ لے آئیں جا کے۔ تو وہ بازار گئیں جا کے تیل خریدنے کے لیے، اور پھر کیا ہوا؟ کلام بتاتا ہے لوکا کی انجیل میں کہ آدھی رات کو شور بچا کے دلہا آ گیا، تو وہ جو تیل لینے گئی تھیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، جو 5 وہاں پر موجود تھیں وہ اس ضیافت میں داخل ہو گئیں، اور جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا جی مادے دروازہ کھلا نہ ہو، اٹس ٹو لیٹ۔ تو ایک ان دنوں ایک بڑی سوچ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ ٹائم کلاک جو ہے وہ کیسے کلک کر رہا ہے، اور یہ جو وقت ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے کو ہے، اٹس اے ٹائم فار مڈ نائٹ۔ اور یہ مڈ نائٹ کیا ہے؟ اٹس اے ڈومز ڈے، یہ جس کو ہم قیامت کا لفظ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج دیکھیں گے کہ ہم نے پچھلے دنوں سیکھا کہ جو ہر مجدوم کی جنگ ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، ریپچر کے بارے میں دیکھا، اور خدا ان کی جو 1000 سالہ بادشاہت تھی اس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ آج ہم اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں اور ہم وہ سین سارا جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں، اس منظر نامے پہ جائیں، جیسے ایک ہوتا ہے نا ڈرامہ ہوتا ہے یا فلم ہوتی ہے، اور اسٹیج ڈرامہ جب ہوتا ہے تو ایک سین بنایا جاتا ہے، ایک منظر نامہ ہوتا ہے۔ تو پہلے اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دس ججمنٹ از آل اباؤٹ دا نان بلیورس۔ یہ بات یاد رکھیں، اٹس ناٹ اباؤٹ دا بلیورس، یہ ایمانداروں کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو کہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی چل کر آگے ہم تفصیل دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ میں نے بتائی تھی کہ جو کلیسیا ہے، ریپچر جس کو میں نے بتایا تھا کہ جب ہوگا تو کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ 7 سال کا دور ہوگا، کلیسیا جو ہے وہ خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ 7 سال کے دور میں جو گریٹ ریولوشن ہوگی،
اظہار ثانی کا دور ہوگا، پھر خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ آئیں گے، اینڈ دیٹ ول بی اے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اور پھر وہاں پر ہم نے جنگ کے بارے میں سیکھا، جو مجدو کی میں نے آپ کے ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. تو اس کے بعد ہم نے دو جو ریزریکشنز ہیں ان کے بارے میں دیکھا تھا، کہ دو طرح کی جو ریزریکشن ہوگی، اور وہ جو کہ انجسٹ ہے، جو کہ خداوند پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایک جو ہے ان کی جو ہے وہ ریزریکشن ہوگی، اور ایک وہ جو کہ خداوند پر ایمان رکھتے. میں نے ایک کوٹیشن جو ہے ڈاکٹر بلی گرام کی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرے گا، جو دو بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک بار مرے گا. اور میں نے اس کی تفصیل جو آپ کے ساتھ بانٹی تھی وہ یہ تھی کہ نئی پیدائش جن کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جو کہ ایک دفعہ ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر موت آتی ہے، اور ایک وہ جو کہ ایک دفعہ جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور جسمانی پیدائش جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر ایک روحانی پیدائش ہوتی ہے، نیو بورن کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور ان پر دوسری موت کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو منظر جو تھا اس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ول ٹاک اباؤٹ دس ججمنٹ، کہ وہاں پر جب عدالت ہوگی. اور اس سے پہلے کا میں نے جو ایک منظر آپ کو دکھایا تھا خدا کے پاک کلام کی روشنی میں، کہ چلیے ذرا دیکھ ہی لیتے ہیں اس کو. مکاشفہ اس کا 20 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10 آیات تک ذرا ضرور ہے کہ ہم اس کے سیاق و سباق کو، اس کے کانٹیکس کو جو ہے وہ دیکھیں. تو لکھا ہے جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ 1000 سالہ جو بادشاہت ہوگی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کے لشکر گاہ اور عزیز شہر کو یعنی یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. تو یہ تو جی اس کا انجام ہے، اس کو ڈال دیا گیا آگ اور گندک کی جھیل میں. اب بائبل مقدس میں ہم پاتال کا ذکر دیکھتے ہیں. پاتال جو ہے یہ وہ ابدی ہلاکت کی جگہ نہیں ہے. دیٹس اے کائنڈ آف ٹیمپریری پلیس. ابھی اس کے بارے میں آگے چل کر ہم جب اس کے بارے میں اور دیکھیں گے، تو جو لوگ ہیں جو پاتال میں ہیں، ان کو وہاں سے جب عدالت ہوگی تو اس کے بعد وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. تو اس وقت تک وہ لوگ جو ہیں وہ پاتال میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ موت اور عالم آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. تو دس از دا پلیس جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ ہے اس جہنم سے. تو ہیل جو ہے، جو جہنم جس کو ہم کہتے ہیں، آگ اور گندک کی جھیل جو ہے، یہ آپ ضرور اس کے بارے میں ہم ابھی اور زیادہ مزید دیکھتے ہیں. چلتے ہیں جی اب اس منظر کی طرف، اس گریٹ جو ججمنٹ ہے، اور سفید تخت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کون بیٹھا ہے اور کون عدالت کر رہا ہے. تو منظر نامہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف کورٹ روم. تخت لگا ہوا ہے، سفید تخت ہے، اور یہ خداون کی جو پاکیزگی ہے، جو پیورٹی ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تخت نشین ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خداون یسوع المسیح جو ہے، ان کی فرمبرداری کے نتیجے میں جو خداون کا بندہ پالوس سے لکھتا ہے کہ وہ وفادار رہا، اور اس نے وفاداری کی، تابع فرمانی کی، اور اس سے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے، آسمانیوں کا، ان کا جو آسمان کے وہ جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے. اور عدالت کا تمام اختیار جو ہے وہ اسے سونپا گیا ہے. سو منظر کیا ہے؟ سفید تخت ہے. اور یہاں پر میں کوئی فینٹیسی کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. تو خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ تخت نشین ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہوا کیا کہ
یسوع جو ہے جب وہ عدالت کر رہے ہیں تو ہی از ناٹ اونلی سیویئر، ہی از اے جج ایز ویل. دیکھیں جی وہ تو جو ہے وہ منجی ہے، نجات دہندہ ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہی از آلسو اے جج. وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی، چاہے کوئی بھی با اختیار شخص جو ہے، whether he is your she is your boss، آپ کے پیرنٹس، آپ کے دوست، نو بڈی گٹ رائٹ ٹو جج اینی ون. کوئی بھی، کوئی نبی، کوئی شخص وہ عدالت نہیں کر سکتا ماں سوائے خداوند یسوع المسیح کے، کیونکہ اس کو یہ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ عدالت کرے گا. اور یوحنا جب اس رویا کو دیکھتا ہے تو چلیے ذرا میں اور ذرا اس کو آپ کے ساتھ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ایک تو ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ منظر کیا ہے. منظر یہ ہے کہ خداوند تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ کورٹ روم ہے اور تخت ہے، سفید تخت ہے، اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا پاور اینڈ دا اتھارٹی آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. دیکھیے دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 1 verses 13 to 16 جو ہے اس کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خداوند یسوع المسیح نے یوحنا پر اپنے آپ کو جلالی حالت میں ظاہر کیا. اور بہنوں بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خداوند یسوع المسیح کی جو جلالی شبیہ پیش کی گئی ہے، یہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ امیجن. یہ ایک زندہ شخص، بوڑھا شخص جو کہ خداوند کے ساتھ رہتا، جو اس کو پہچانتا تھا، جو اس کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا، یہ اس نے رویا دیکھی. اور کیا دیکھتا ہے وہ؟ ذرا دیکھیے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو. یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت سے. اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی. اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. This is the glory of our Savior Lord Jesus Christ. This is a glorious. وہ جلالی ہے اور وہ عدالت کر رہا ہے. اب تھوڑا سا اس بات کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ باروب ہے، وہ بااختیار ہے، اور وہ عدالت کر رہا ہے. اب اس کا روب اور اس کا دبدبا دیکھیے کہ جب وہ عدالت کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ جس کے سامنے سے زمین و آسمان بھاگے، انہیں کہیں جگہ نہ ملی. Heaven and earth escaped, vanished، ختم ہو گئے. Because he is a creator of heaven and earth. خداوند نے کائنات کو بنایا، تمام کائنات جو ہے اس کے منہ کے زور سے مارز وجود میں آئی. And you can see the authority and the power of our Savior Lord Jesus Christ کہ اس کے سامنے سے His majesty you can see. کوئی بھی چیز اس کے سامنے فنکشن نہیں کر سکی، کام نہیں کر سکی، اور یہ آسمان اور زمین جو ہے اس کے سامنے سے لکھا ہے کہ بھاگ گئے. اب آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے؟ تھوڑا سا جیوگرافیکل اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے جو ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، بائبل مقدس ہمیں 3 آسمانوں کے بارے میں بتاتی ہے. اور جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، بہت سارے کرسچن جو ہیں جو بائبل کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، وہ بھی 7 آسمانوں پہ جو ہے بلیو کرتے ہیں. لیکن پالوس جو ہمیں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کو جب وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو کہ 30ویں آسمان پر اٹھا لیا گیا. کہتا ہے یہ نہیں جانتا کہ بدن میں یا بغیر بدن کے. تو جو کچھ کہتا ہے اس نے وہاں پر دیکھا، اس کو آدمیوں کہنا روانی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پالوس یہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو جو وہاں پر چیزیں دکھائیں گی ان کے بارے میں بتاتا ہے. تو بیسیکلی وی دا کرسچن وی بلیو آن دا 3 ہیونس. اب ہیون کیا ہے؟
دیکھیے ایک جو آپ کو بلیو جو اسکائی نظر آ رہا ہے، یہ سائنس سے بتاتی ہے کہ یہ ایسے جیسے امبریلا آپ دیکھتے ہیں نا، ایسے ہمارے پاس اس میں چھتری جو تانی ہوئی ہے، اب یہ جو ہے یہ ذرات ہیں نا، اور جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے وہاں تک آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بعد جو خلا جس کو ہم کہتے ہیں اسپیس جو ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں پر گریوٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ تیرتی ہیں، کیونکہ کشش ثقل جو ہے زمین کی جو طاقت ہے کھینچنے کی وہ ختم، خداوند نے جو ہے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں جو بلو اسکائی جس کو ہم کہتے ہیں نظر آتا ہے، پھر اسپیس ہے، اس کے بعد جو اجرام فلک جن کو ہم کہتے ہیں، گلیکسیز، مون، سٹارز، آل دی، اور ایک چاند میں بہت سارے چاند اور بہت سارے ستارے ہیں، ملینز اینڈ ملینز آف گلیکسیز اینڈ دا مونز اینڈ دا سٹارز آر ابو دیئر، اور دیٹ از اے سیکنڈ جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہیمن۔ اس کے بعد جو ہے تیسرے آسمان کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیٹ از دا پلیس جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کی جو افواج ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر کبریا جس کو کہتے ہیں آفٹر دا تھرڈ ہیون، خداون کا تخت، اور کسی انسان کی وہاں پر رسائی نہیں ہے، خداون اس نور میں رہتا ہے۔ سو وی بلیو آن دس۔ اب یہ جو اجرام فلک ہیں، جو یہ جو تین ہیون جن کا میں کبریا کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا تھری ہیونز، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے سامنے سے ختم ہو گئی، بھاگ گئی۔ اب زمین جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی پر یہ رہ رہی ہے۔ میں جب آئی لینڈ کو دیکھتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے جو آئی لینڈ ہے، خدا نے کیسا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ پانی پر ہم تیر رہے ہیں۔ دس از آلسو ایک اسمال آئی لینڈ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، تو یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وی آر ان اے بگ بگ ٹائٹینک شپ، ہم اس میں رہ رہے ہیں، اور خداوند جو ہے وہ کیسے قادر، مطلب اس نے پانیوں کو پانی سے جدا کیا، اور اس نے چاند، ستارے، سورج، یہ سب کچھ بنایا۔ اتنی کافی ہے اس کے بارے میں اور زیادہ گہرے میں چلیں گے تو پھر اچھا چلیں جی۔ تو یہ سب چیزیں اس کے سامنے سے، اب پاتال جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جب وہ زمین کے نیچے کے حصے میں اتارا گیا، وہ گیا اور وہاں پر اس نے قیدی روحوں میں منادی کی، اور پھر وہ آدمیوں کو ساتھ لے گیا اور ان کو انعام دیے۔ تو یہ خداوند کے اس سارے اختیار کے بارے میں ہے، قدرت طاقت کے بارے میں ہے، یہ وہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ ونس اگین آئی ایم سیئنگ دس کہ خداوند کے سامنے سے یہ سب کچھ جو ہے یہ چلا گیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے جی، چلیے۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب یاد، جس طرح ان کتابوں میں لکھا تو ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ سو ججمنٹ سیٹ از دیئر، ہارن از دیئر، جیسس کرائسٹ از دیئر، جج وہاں پر موجود ہے، اور سمن جو ہے نا، حکم نامہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ جاری ہوتا ہے، عدالت کا حکم نامہ۔ ہاں جی، حاضر کیے جائیں جی میرے سامنے، جج صاحب بیٹھے ہیں، اور اف یو ہیو اینی آئیڈیا آف دا کورٹ، اگر آپ نے کبھی کورٹ کا منظر دیکھا ہو یا آپ نے فلم میں، ڈراماز میں دیکھا ہو، تو جج بیٹھ جاتا ہے اور پھر عدالت ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے جی لائیں جی ذرا مجرم کو میرے سامنے لے کر آئیں گے، جو ملزم ہوتا ہے جب تک اس پہ جرم ثابت نہیں کیا جاتا وہ ملزم ہے، تو ان کو لایا جاتا ہے، اور عدالت شروع ہوتی ہے۔ اب عدالت جو ہے وہ کن کی ہو رہی ہے؟ اب یہاں پر کچھ کیٹیگریز ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، کن کی عدالت ہوگی۔ اگین آئی ایم سیئنگ دس، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایماندار نہیں ہے، یہ خداوند کی کلیسیا کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ خداوند نے اپنے بدن پر، صلیب پر، ہمارے تکلیفوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری سزا کو اپنے بدن پر لے لیا۔ اس نے صلیب پر جب جان دی، بائی ہز اسٹرائپس، اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہمیں مخلصی اور نجات مل چکی ہے، اب ان پر سزا کو کم نہیں ہے۔ دس از آل اکارڈنگ
to the word of God. जब आप यीशु पर ईमान ले आते हैं, देखिए यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 3 बाब उसकी 16 आयत को मैं दोबारा कोट करूंगा आज। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो उसके खून बहाने से, उसके मार खाने से यू एंड मी वी आर जस्टिफाइड बाय हिज प्रेशियस ब्लड। हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। सो यू आर द चोजन, यू आर द सेपरेटेड वन। कलीसिया चुनी हुई, अलग की गई है। अब ये अदालत किन की हो रही है? दोज हु आर स्टर्बन, आउट आउट जो हो चुके हैं, वो जो खुदावन पर ईमान नहीं लाते, ये वो लोग हैं। छोटे बड़े सब मुर्दों को उसके सामने, उसके तख्त के सामने खड़े हुए देखा। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द किंग ऑफ द किंग्स, आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और लिखा है किताबें खोली गई। आगे चलकर हम इसको देखते हैं। पहले मैं जरा ये शेयर कर लूं, कौन लोग हैं वो जो कि सेल्फ राइचस, अपनी शख्सी रास्तबाजी पर तकिया और भरोसा करते हैं, जो कहते हैं कि जी आई एम द राइचस। हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है, लाइक अ फिल्दी क्लॉथ, देयर इज नो राइचसनेस इन एनीवन। वो जो कि सोचते हैं कि जी हम अपने नेक अमाल से बच जाएंगे, वो तमाम वहां पर खड़े होंगे जो यीशु की मसलूबियत को, उसके तमाम करदा काम पर ईमान नहीं लाते। ये अदालत बहनों भाइयों उनकी होगी। वो जो कि समझते हैं कि हमें यीशु की जरूरत नहीं है, उसके पास नहीं आते। ये अदालत उनकी होगी। अब ये बात जो मैं अभी बांटने लगा हूं, ये बड़ी तकलीफ दी होगी। जो बेरूपिये मसीही हैं, कहते हैं कि वो जो मुझे आए खुदावन कहते हैं, वो सारे उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे कि जी हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाला, हमने मुआवजे किए। मिलेगा आई मलोनो, मेरे सामने दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो जो कि शायद ये सोचते हैं कि चर्च जाने से, हदियादात देने से, इन चीजों से हम बच जाएंगे, लेकिन उनकी नई पैदाइश नहीं हुई, जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए नहीं मिले। ये जो आज का सिलसिला है ना, ये बहुत ज्यादा है। चलें जी, कोई बात नहीं, वंस वीक 1 घंटे के लिए गए और बस ठीक है जी, काफी हो गया। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। चर्च चर्च के अंदर निजात नहीं है, निजात यीशु के लहू में है। चर्च क्या है? मैं उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, उस जगह की बात कर रहा हूं। इट्स लाइक अ साइन पोस्ट। आप जा रहे हैं ना मोटरवे पे, तो लिखा होता है अच्छा जी फलान शहर कितनी दूर है, और आप चलते जाते हैं। आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, वो आपको सिर्फ उस तरफ लेकर जा सकता है, आपकी रहनुमाई कर सकता है। बट इफ यू बिलीव दैट यू विल बी इन द चर्च एंड यू विल बी सेव, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, कि सिर्फ आप वहां पर जाकर तो ये सोचते हैं कि जी बस ठीक है। सब कुछ ऐसे नहीं है। जब तक आप तौबा नहीं करते, यू आर टर्निंग बैक फ्रॉम योर सिन। निलाई हुई सूरनी जो है वो दलदल की जानब जाती है, और कुत्ता अपनी कैं की तरफ जाता है। सख्त दिल है, स्टर्बन है, इंटेंशनली गुनाह करते। ओ खुदा उनका फजल है जी, चले ठीक है जी, गए हफ्ते के हफ्ते, फिर जाके तुम्हारे को अपने गुनाह माफ करवा लो, आगे से फिर शुरू कर दो नए सिरे से। ओ द फजल है जी, बस ठीक। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर, खुदा आपको बरकत दे। ऐसे मत सोचा करें, ऐसे मत समझे। कई दफा मुझे बड़ा दुख भी होता है कि किसी, अगर आप पार्टी पे गए हुए हैं, किसी महफिल में हैं, तो वहां पर
اب کیا کہا جا سکتا ہے، جسے ہیومن بیہیویئر کہ ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا ہے اور جناب بسکی پی جا رہی ہے، اور اچھا جی پائی صاحب کو بائبل کی بات سنا ہے، یار کیا بائبل کی بات سنا، اور پھر وہ پادری صاحب کو کلام سنا رہے ہوتے ہیں. ڈیول از اے گریٹ تھولوجین، ڈبلیو ٹوزر یہ کہتے ہیں ابلیس جو ہے وہ علم الہی کا بڑا ماہر ہے. وہ پادری صاحب نہیں جی وہاں پہ تو ایسے لکھا ہے، میں نے کتنے لکھا ہے، اچھا میں پڑھے ایسے جی کتنے، اچھا چلو ٹھیک ہے. جو دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. صرف نام لکھ لینے سے اس ٹیگ جو ہے نا اس سے کام نہیں چلے گا کہ جی میرا نام کرسچن ہے، میں کرسچن گھر میں پیدا ہوں، دیٹس انف. نو، if you don't have the personal relationship with Christ you are in danger. اگر آپ کا اس کے ساتھ شخصی تعلق نہیں ہے، صرف مان لینے سے کہ جی ہاں جی ہم اس کو مانتے ہیں، بڑا اچھا نبی تھا، معجزے کرتا تھا، ہاں جی وہ تو ہماری کتاب میں بھی ہے. There are people, those who worship the God and Goddess, millions and millions of people in India and other part of the world, they worship the idols. وہ یسو کو بھی کہتے ہیں جیسے باقی بھگوان ہے، باقی خدا یہ بھی ایک اچھا بھگوان ہے، چلے جی ٹھیک ہے اس کی ورشپ کریں، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اٹس گڈ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ ہے. بٹ اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ دیر بی اے ججمنٹ. لکھا ہے ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف، اور اعمال سے کوئی بھی شخص خداوند کے حضور راست باز نہیں ٹھہرا. کتنے آپ اچھے کام کریں گے، وہ جو 10 حکم ہیں ان میں سے اگر آپ ایک بھی توڑیں گے نا، وہ کہنے ککھ دبی چور تو لکھ دبی چور ہیں پنجابی، مسنگ دا مارک ماتیریا. گناہ کیا ہے؟ جو کھیلتے ہیں اگر اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہو جائے کہتے ہیں وہ مس دا مارک، آپ ناکام ہو گئے. شوٹر جو ہوتے ہیں جب وہ شوٹ کرتے ہیں ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، تو اگر وہ اس کو ہٹ نہیں کر پاتے، شوٹ نہیں کر پاتے، کہتے ہیں جی آپ نے مس کر دیا. اپنی شخصی راست بازی پر تکیہ مت کریں، خداوند کے فضل پر بھروسہ کریں. there will be no excuse، کوئی عذر نہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. ذرا دیکھیے، یہ میں آج بات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جو جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی گیا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے. دیکھیے گمراہی کی جو وجوہات، رومیو کے نام پر اس خط کا پہلا باب اور اس کی 18 سے، کیونکہ خدا کا غضب wrath of God ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. کیونکہ جو کچھ خدا، یہ غور سنیے گا، there's no excuse. خدا نے ہمیں یہ ضمیر جو ہے نا عقل دی ہے. You can see the general revelation of God. یہ درخت، نباتات، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، ارے بھائی کوئی تو ان کا کریٹر ہے، یہ ایسے نہیں بن گئی. ایک شخص جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، he was an atheist، ملحد تھا. وہ کہنے لگا جی دیکھیں پادری صاحب جو ہے، میں وہ صبح سیر کرنے جاتے تھے اکٹھے، تو وہ پادری صاحب کہتا نہیں جی میں تو مانتا نہیں خدا کو. میں کہا اچھا ٹھیک ہے نہ مان، وہ خود منوا لے گا. تو ایک دن صبح سویرے پاسٹر جی نے اس شخص سے کہا، ایتھیسٹ سے، اس سے کہا کہ یار کل میں جب آپ نہیں آئے میں سیر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ اس سمندر میں سے نکلا ہے اور وہ ساحل پر آیا اور کشتی بنا، اور پھر وہ کشتی جو ہے وہ واپس سمندر میں چلے گئی، تیرنا شروع ہو گئی. تو وہ جو انٹلیکچوئل کہہ لیں، جو تھا ملحد ایتھیسٹ، وہ کہنے لگا آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، اٹس ربش. یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری عقل نہیں مانتی کہ جی لکڑی کا کتنا بڑا ٹکڑا جو ہے وہ سمندر سے باہر آئے اور کشتی بن جائے، اور کشتی جو ہوتا ہے خود ہی وہ تراشی جائے اور کشتی بن جائے. کہا یار نو آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ یہ بس انٹلیکچوئل منطق، لاجک. تو کہا جی نہیں یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا کہ بھلے آدمی، اگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ سمندر میں سے نکلے، کشتی بن جائے، تیرنا شروع ہو جائے، تو کہتا ہے یہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ There is a creator who created this universe، جس نے یہ تمام
کائنات بنائی ہے وہ موجود ہے. ہماری ناقص عقل میں یہ بات نہیں ہے, بیکاز وی گاٹ دا لمیٹڈ مائنڈ. ایک شخص جو ہے وہ سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ کائنات کیسے بنی, کس نے بنائی, کیسے بنی, یہ سورج چاند ستارے یہ کیسے بن گئے. تو ایک دن وہ جا رہا تھا ساحل سمندر پر, تو ایک بچہ جو ہے وہ ریت میں ایک گڑھا کھود کے اس میں پانی بھر رہا تھا. تو وہ شخص اس کے پاس گیا, اس نے کہا بیٹا واٹ آر یو ڈوئنگ. He said that I'm trying to bring this ocean in this small place. اس میں لانا چاہ رہا ہوں. تو اس نے کہا مائی سن دس از ناٹ پاسبل, یہ تو سمندر بہت بڑا ہے, تو یہ کیسے اس میں آ سکتا ہے. اس نے کہا جناب اگر یہ سمندر اس گڑھے میں نہیں آ سکتا تو آپ کی چھوٹی سی عقل میں, دماغ میں یہ خدا کیسے سما سکتا ہے. جو عقل میں سما گیا وہ خدا کیوں کر ہوا. اگر آپ جہاز میں سے دیکھیں, زمین کو دیکھیں, کہ میں جب ٹریول کرتا ہوں میں چیزوں کو سوچتا ہوں, میڈیٹیٹ کرتا ہوں, آسمان سے آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ٹائنی ٹائنی سے بندے جو ہیں نا وہ نظر آئیں گے, پہاڑ جو ہیں وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں, گھر چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. تو آپ سوچئے اس کائنات میں جب آپ کو آسمان سے چیزیں, اتنی بڑی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں, اس میں, اس یونیورس میں, اس کائنات میں ہمارے ذہن کی کیا اہمیت ہے. نو نتھنگ. آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے. ایمان ضروری ہے, ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, اور ایمان سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا. خدا نے یہ تمام جو اپنی صفتیں ہیں, کہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم سے ان کے باطن میں ہے ظاہر ہے, اسے خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا, کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کے پیدائش وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے, یہاں تک ان کے کچھ عذر باقی نہیں. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید و شکرگزاری نہ کی, بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے, ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. وہ اپنے آپ کو جتا کر بیوقوف بن گئے, اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. دس از دا سن آف دا آئیڈل ورشپ. جو بت پرستی کرتے ہیں ان کے لیے ڈھال دیا, ان کو اپنی سوچ کے مطابق خدا بنا لیے. ملینس آف گاڈ اینڈ گاڈز. تو ان کے ایمان کے مطابق, ان کی سوچ کے مطابق, ان کے خیالات کے مطابق جو ہے ان کا انصاف کیا جائے گا. ٹائم ہو رہا, چلیں میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر ہم کل اس کو بارے میں اور بھی دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لکھا ہے کیا, اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, ان میں سے ہر ایک کے مال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے, اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. ہم شاید خدا کی اس قدرت کو بھول جاتے ہیں. He is the judge. وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے, اور یہ اختیار یسوع کو دیا گیا ہے. کتاب حیات, زندگی کی کتاب, اگر آپ کا نام اس میں لکھا ہوا نہ ملا, اور جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان کا نام اس کتاب میں لکھا جاتا ہے. If your name is not in that book, اگر آپ کا نام اس کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے جو بجھنے کی نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ پاتال میں ہیڈس میں اور اس میں فرق ہے. وہاں پر ہم اور بھی زیادہ اس کے بارے میں دیکھیں گے. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے. تھینک یو جیسس. خدا کے پاک نے مجھے یہ بتایا, سکھایا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل, تمثیل جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو پیاسا نہیں چھوڑنا چاہتا. بھائی مقدس میں ہمیں ایک تمثیل ملتی ہے. ایک دولت مند
اور ایک لازر غریب، دونوں جو ہے وہ مرتے ہیں، اور لازر جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے، اس کا مطلب ایمانداروں کی اماج گاہ ہے۔ اور دولت مند جو ہے ہی از کانشیس، وہ دیکھتا ہے کہ وہ عذاب کی حالت میں ہے، تو وہ وہاں پر، اب دیکھیں وہ جو جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، پاتال جو ہے، وہاں پر وہ جو لوگ جو روحیں ہیں وہ جانیں گے کہ ان کے جو عزیز و قارب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں وہ عذاب کی حالت میں ہے، اور کہتا ہے کہ جی کوئی جائے اور میرے بھائیوں کو بتائے کہ میں یہاں پر عذاب میں ہوں۔ دیر از نو چانس، دیر از نو سیکنڈ چانس ایٹ دیٹ پلیس۔ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کانشیس ہوں گے، اور پھر دیگیں چلانے سے، روپیہ پیسہ دینے سے آپ ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں خرید سکتے۔ دیر از نو وے کہ آپ ان کو وہاں پر ریسکیو کر سکیں۔ اور جب وہ تمام تخت عدالت کے سامنے کے سب مردے، تو ان کا انصاف کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دیئر جابس، دیئر ورک، انہوں نے کیا کیا ہے، کام کیا کیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں گے، سیکھیں گے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کل آپ 9 بجے ضرور ہمیں دوبارہ جوائن کریں۔ ہم اس کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے، اور زیادہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے، ان دا لائٹ آف دس ٹیچنگ آئی ووڈ لائک ٹو انکریج یو، اسٹل دیر از اے ٹائم، آپ یسوع کے پاس آئیں، اور وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے پاک روح کو حقیر نہ جانے، اس کے فضل کو حقیر نہ جانے، اس سے آپ سزا پائیں گے۔ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا انکار نہ کیجیے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے، تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دل بی نو مرسی، اٹس ویری ڈینجرس۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی وہاں پر جا کر میں معافیا مانگ لوں گا، وہاں پر جا کر وہ خدا تو جو غیور ہے، معاف کرنے والا ہے، ہاں، until unless you are on this earth، زندگی کی آخری سانس تک، جیسے کہ وہ ڈاکو جو کہ خدا ان کے ساتھ اس سلیپ پر لٹکا ہوا تھا، 2 ڈاکو خدا ان کے دائیں اور بائیں تھے، تو ایک جس نے خدا ان کا اقرار کیا، خدا ان سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ پردوس میں ہوگا، تو خداون نے اس کو معاف کیا، اور اس نے ابدی زندگی پائی۔ لیکن اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے، اگر آپ اس کی آواز کو نہیں سنتے، خدا کے پاک روح کی، تو دین دیر بی اے بگ ڈینجر، آپ ابدی ہلاکت میں جائیں گے۔ دیر از نو سیکنڈ تھاٹ۔ یقیناً وہ پرفضل ہے، وہ مہربان ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک آپ کی آخری سانس ہے، آپ اس زمین پر ہو، آپ خدا ان سے معافی چاہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس کی طرف پھریں، اور اس کی طرف سے تازگی کے دن آئیں گے۔ خدا ان کا شکر ہو کہ وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے۔ وہ جب تک آپ اس زمین پر ہیں، آپ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے معافی چاہیے، اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ پیار سے بھرے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تجھے عدالت کا سارا اختیار دیا گیا ہے، اور یہ پیار خداوند جانتے ہیں کہ وقت بہت قریب ہے۔ خداوند جب ہم دنیا میں بے دینی، گمراہی اور یہ تمام واقعات دیکھتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ پیر خداوند تو بہت جلد آنے والا ہے، اور اے پیر خداوند تو اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہ جو کہ خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، خداوند اس بڑی عزائر رسانی میں سے گزریں گے، اس بڑی تکلیف میں سے گزریں گے، اور پھر اے خداوند جب عدالت ہوگی، اور اے پیر خداوند تو لوگوں کی عدالت کرے گا، اور جس کسی کا نام اس کتاب یاد میں لکھوا نہ پایا گیا ہے، خداوند وہ ابدی ہلاکت کی طرف جائے گا، اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ خداوند ہمیں اپنا ڈر و خوف سکھا، اپنی محبت کو اپنے دلوں میں انڈیل، تاکہ ہم تیری اس محبت کو، تیری قربانی کو یاد کریں، اور اے پیر خدا ہم تجھ پر ایمان لائیں، کیونکہ کوئی بھی شخص ہمیں اس جہنم سے، اس سزا سے
نہیں بچا سکتا ماں سوائے تیرے لہو کے، تیری قدرت کے، تیری طاقت کے۔ بڑی برکت دے، ہم تمام بیماروں کو ایک دفعہ پھر تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں، ان کی تیری برکت چاہتے ہیں، اور جتنے بھی عزیز وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بالخصوص اے پیار خدا ان تمام نان کرسچنس کے لیے، دوز ہو آر واچنگ دس program, I ask your anointing, your guidance, your blessing upon them. Please help them, lead them, guide them by the power of your Holy Spirit, that they may accept you as their personal Savior. خداوند بڑی برکت دیجیے اور ہم کیجیے، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلا ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شرکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی، آمین۔ جاتے جاتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام نان کرسچن بہن بھائیوں کو، اور وہ بھی جو کہ نامنل کرسچن ہے، دیکھیے خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں آج صبح اپنے ایک دوست کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہی از مسلم، اور میں سوچا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سب کچھ بانٹتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اگر آپ جینوئنلی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر آپ واقعی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو عزیزو آپ ضرور انہیں خداوند کے بارے میں بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کے منہ سے خداوند کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، آپ سے دعا کے لیے کہنا چاہتا ہے، ضرور آپ ان سے یسوع کو بانٹیں اگر آپ اس شخص سے واقعی پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ ہوں وہاں وہ بھی ہو، آپ کا ساتھی، آپ کا اسپاؤس، اف دے آر نان بلیورس، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے چاہے آپ کا شوہر ہے، اف دے ڈونٹ بلیو ان جیسس کرائسٹ، یو آر شیئرنگ آل تھنگز ود دیم، اپنی باڈی کو آپ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اپنے گھر کو اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بٹ یو آر ناٹ ٹیلنگ دیم اباؤٹ کرائسٹ۔ اٹس سو پینفل کہ جہاں پر آپ ہوں گے اگر وہ نہیں ہوں گے۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اگر آپ شریر کو اس کی شرارت کے بارے میں نہیں بتاتے اور اپنی شرارت میں مر جائے گا تو خدا اس کی باز پرس آپ سے کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں اور اپنی شرارت سے باز آتا ہے تو اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ سو دے آر پیپل دوز آر وکٹ، جو کہ شاید نشہ کرتے ہیں، امورلٹی میں مبتلا ہیں اور برے کام کرتے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں کہتے، نہیں سمجھاتے، دیکھیں اچھا دوست ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اس کے برے کاموں کے بارے میں بتائے۔ اگر آپ اس کو نہیں بتاتے تو آپ اس کے دشمن ہیں، اگر آپ اس کو نہیں روکتے، اگر وہ جوا کھیل رہا ہے، اگر شراب پی رہا ہے، اگر کوئی اور برا کام کر رہا ہے تو آپ صرف اس کو پلیز کریں گے، او یو آر ویری گڈ، نو ہی از ناٹ گڈ، شی از ناٹ گڈ، یو مسٹ ٹیل دیم۔ اگر آپ واقعی ان سے شاید ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ ہرٹ ہو، وہ برا محسوس کرے، بٹ ان دا لانگ ٹرم جب وہ اس بات کو جانے گا، خود اس کو تجربہ ہوگا کہ یو آر گریٹ، آپ میرے اچھے دوست ہیں، آپ میرے اچھے بھائی ہیں، بہن ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، if you know someone who's very close to your heart and they are not accepting Jesus Christ, tell them, at least tell them friendly۔ برا نہیں مانیں گا، یقین جانے نہیں برا مانیں گے، نہ ہی وہ مانیں گے، آپ اس کو ضرور بتائیں کہ میرے دوست، میرے عزیز، میرے شوہر، میری بیوی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ God bless you۔ اجازت دیجیے، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ God bless you۔ Thank you۔